सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। सय्यमा इमामिना अल-हसन अल-मुज्तबा अल्लज़ी मिस्लु यौम हाज़ा काना मौलिदुहु व नफ्तखिरु बिशफ़ाअतिही व नतवक्कउ गुफ़रानना बितवस्सुतिही यौमल जज़ा वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युअतिकुम किफ़लैन मिन रहमतिही व यजअल लकुम नूरन तमशून बिही व यग़फ़िर लकुम। सलावत। काबिल क़द्र मोमिनीन व मोमिनात, इदारा जाफरिया बर्टन्सविल मैरीलैंड में यौम विलादत सिब्त अकबर इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाह अलैह के जश्न मुबारक के लिए जो उन्वान सुखन मुंतखब किया है वो है इम्तियाज़ात इमाम हसन अलैहिस्सलाम। आज हम वो इम्तियाज़ात गिनवाएंगे अपने इमाम के कि जो कायनात के किसी और बशर में मौजूद नहीं। कुछ तो वो फजाइल हैं कि जिनमें दोनों भाई शरीक हैं, कुछ वो फजाइल में हैं जिनमें पंजतन पाक शरीक हैं, कुछ वो फजाइल हैं जिनमें 14 शरीक हैं। आज वो फजाइल हम अपने इमाम के बयान करेंगे जिनमें इमाम के साथ कोई शरीक नहीं। ये सिर्फ हमारे दूसरे इमाम के फजाइल व मनाक़िब है। नंबर 1 नंबर वार चलेंगे ताकि आपके ज़हन मुबारक में महफूज भी रहे कि कितने इम्तियाज आज के जश्न में हमने बयान किए। पहला इम्तियाज, कायनात में पहले सैयद औलाद रसूल हैं इमाम हसन मुज्तबा। अब तो कायनात तक सैयद चलते रहेंगे मगर पहले सैयद नस्लन जो पहले सैयद है औलाद रसूल मुज़क्कर मेल वो है इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। और ये जो पॉइंट मैंने अर्ज किया है ये कुरान की सपोर्ट से है। इब्ने वाइल ने, अबू लहब ने, अबू जहल ने, अबू सुफियान ने और बल्क में अबुओं ने हुजूर को ताना दिया कि आपकी मेल औलाद तो है कोई नहीं, जब आप दुनिया से चले जाएंगे तो हम आपके दीन की ईंट से ईंट बजा देंगे। अल्लाह की जात ने अबू लहब को जवाब दिया तब्बत यदा अबी लहब व तब के जरिए, और सब के सब को जवाब दिया सूरतुल कौसर के जरिए। सूरतुल कौसर अगरचे नाजिल हुई है सैयदा और उनकी औलाद के बारे में, अलबत्ता उसके पहले प्रैक्टिकल प्रूफ का नाम है हसन मुज्तबा। सादात के घर में ये पहली खुशी है और यही सूरतुल कौसर के प्रैक्टिकली पहले प्रूफ है। और अब तो सादात कयामत तक चलते रहेंगे, अल्लाह ताला उन्हें और महफूज रखे आफतों से और उनके दुश्मनों को जलील और रुस्वा करे। मगर जो पहले सैयद हैं वो हमारे दूसरे इमाम।
ایک بات یہاں سمجھنے والی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب امام پیدا ہوئے تو ام ایمن نے جب حضور نے کہا کہ میرے نواسے کو میرے پاس لے آئیے تو فرماتی ہے، عرض کرتی ہے کہ ما نظفنا ہو، ہم نے اپنی بچے کو نہلایا نہیں ہے، ہم نے ابھی بچے کو صاف نہیں کیا ہے، کیونکہ رسم یہی تھی اور آج بھی ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پاک صاف کیا جاتا ہے۔ حضور جلال میں آ گئے اور کہتے ہیں اتنظفینہ ولکن نظفہ اللہ الملک العلام، تم اسے پاک کرو گی، اس اللہ نے اسے پاک و طیب بنا کے بھیجا۔ تو حضور کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ ہم اپنی طہارت کے لیے آیتوں کے آنے کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، وہ آیتیں اظہار طہارت کرتی ہیں، اعطاء طہارت نہیں کرتی۔ دوسرا امتیاز امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ہے کہ آپ کسی شخص کا نام ان سے پہلے حسن نہیں گزرا، یہ پہلے حسن ہے، اب تو قیامت تک حسن چلیں گے، مگر پہلے حسن یہ ہے، بالکل یوں سمجھ لیجئے جس طرح بشریت میں پہلے آدم ہیں حابیل کے بابا، حسن میں پہلے حسن ہے قاسم کے بابا، یہ پہلے حسن ہے، ان سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں گزرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھتیجے تھے حضرت ہارون علیہ السلام کے فرزند، ان کے نام تھے شبر اور شبیر، ہمارے ہاں وہ اردو میں ترجمہ ہو کے شبیر بن گیا۔ شبر اور شبیر ہمارے ایک انڈیا کے بڑے عالم تھے، فاضل، ہمارے دوست بھی تھے، وہ بہت ہی نیک بھی تھے، تو ان کا نام تھا شبیر۔ تو نجف والے اور قم والے، مشہد والے عمر بھر انہیں شبیر نہ کہہ سکے، کیونکہ وہاں رواج نہیں ہے، وہاں شبیر ہی کہتے ہیں، وہ کہتے تھے شبیر، لوگ کہتے تھے شبیر۔ تو یہ وضاحت بھی ہو جائے کہ شبیر کا لفظ ہبرو میں نہیں ہے، یہ عبرانی کے اندر شبیر ہے، شبر اور شبیر، جس کا ترجمہ بنتا ہے حسن اور حسین، مگر نام حسن سب سے پہلے ہمارے دوسرے امام کا ہے۔ اب جملے کی قدر کرنا، ایگزیکٹ دن ہے آج ولادت کا، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں انتظامیہ کو جنہوں نے کم از کم ایگزیکٹ دنوں میں اماموں کے دن منانے شروع کیے ہیں۔ ہمارے بچوں کے اگر ویکنڈز پہ ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، رسول کے بچوں کے دن ویکنڈ پہ نہیں بلکہ ایگزیکٹ دنوں پہ ہی ہونے چاہیے، کیونکہ جو فرشتے اس دن نازل ہوتے ہیں وہ ویکنڈ پہ نہیں آتے، جو فرشتے آتے ہیں قطار اندر قطار، وہ ویکنڈ پہ تھوڑی آئیں گے، وہ تو اسی دن آئیں گے جس دن مولا پیدا ہوئے ہیں، اسی دن مبارک کا موقع ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ آپ نے اس روایت کو مینٹین رکھا ہے، اللہ آپ کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے۔ اور باقی ماندہ جو انشاءاللہ مجالس بھی کل سے شروع ہوں گی ان میں بھی آپ شرکت فرماتے رہیں، دوسروں کو بھی کہیں۔ عموماً میں دیکھتا ہوں کہ رمضان میں یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جیسے ہی افطار ختم ہوا تو گاڑیوں کے رخ گھر کی طرف ہوتے ہیں، تو اب ذرا اپنے رخ آل محمد کی طرف کیجئے، اس لیے کہ اصل ہدف افطار کرنا نہیں ہے، وہ تو گھر میں بھی مل جائے گا، اصل تو روحانی غذا ہے جو محمد و آل محمد کے صدقے میں یہاں سے حاصل ہوتی ہے۔ تو دوسرا امتیاز کائنات میں پہلے حسن ہیں ہمارے دوسرے امام۔ اب جملے کی قدر کیجئے گا، جنہوں نے دعائیں لینی ہے امام حسن علیہ السلام کے والدین شریفین سے، اور امام حسن کے دادا اور دادی سے، نانا اور نانی سے، بھائی بہنوں سے۔ آج بہت بڑا خوشی کا دن ہے، سادات کی پہلی خوشی ہے، اس لیے آج جو مانگیں گے انشاءاللہ سادات عطا کریں گے۔ تو ذرا جملے کی قدر کرنا، اللہ نے نام رکھا حسن، سادات نے نام پسند کیا، پکارا حسن، یہ نام اللہ کو اتنا پسند آیا، اہل بیت کو اتنا پسند آیا کہ جب دوسرا شہزادہ پیدا ہوا تو اس کا کوئی دوسرا نام ہی نہیں رکھا گیا، اس کا نام حسین رکھا گیا، جو حسن کا مصغر ہے، اس میں تصغیر ہے، ترجمہ یہ ہے کہ یہ بڑے خوبصورت ہے تو
تو یہ چھوٹا شہزادہ چھوٹا خوبصورت ہے۔ حسین کہتے ہیں چھوٹے حسن کو، یعنی اتنا پسند آیا یہ نام اللہ کو بھی، آل محمد کو بھی، کہ دوسرے شہزادے کا نام رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اگر وہ بڑا ہے تو یہ چھوٹا خوبصورت ہے۔ حسن بڑا خوبصورت، حسین چھوٹا خوبصورت۔ یہ دو امتیاز میں نے آپ کی خدمت میں اب تک عرض کیے۔ تیسرا امتیاز حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک ہر معصوم قبا پہنتا ہے۔ قبا، ہر معصوم نے قبا پہنی۔ یہ جو قبا ہم بھی پہنتے ہیں یہ دراصل تأسی معصوم ہے، یہ سنت رسول و اہل بیت، یہ اہل بیت عصمت و طہارت آدم سے لے کر تمام جو معصومین گزرے ہیں وہ قبا پہنتے تھے۔ یہ قبا اس کو کہتے ہیں، یہ اس کے جو نیچے ہوتی ہے اس کو قبا کہتے ہیں۔ تو قبا تو آدم نے بھی پہنی، قبا نوح نے بھی پہنی، قبا ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ نے بھی پہنی، قبا ہر نبی و امام نے پہنی، حضور سے لے کر آخری امام تک سب نے پہنی۔ مگر کائنات کے اندر کوئی صاحب سبز قبا ہے تو صرف امام حسن مجتبیٰ۔ دیکھیے یہ سبز جو ہے دراصل یہ کل کی بات ہے، ایک صاحب ہمارے ذریعے کنورٹ ہوئے ہیں اور اتفاق سے وہ جو ایسوسیٹڈ پریس ہے اس کا کیمرامین بھی اتفاق سے ہمارے سینٹر میں آیا ہوا تھا، تو اس نے کوئی CNN کے لیے ڈاکومنٹری بنانی تھی ہماری، تو یہ رمضان کے بارے میں، تو میں نے اس سے کہا بھی مہربانی کرو ایک 5 منٹ کا اور بھی کلپ بنا لو، آج یہ بھی چلو نشر نہ کرنا، ہمیں بھیج دینا کافی، کیونکہ آپ کا کیمرہ ذرا اچھا ہے کہ یہ شخص ہمارے ذریعے الحمدللہ محمد و آل محمد کی کشتی پر یہ کرسچن سوار ہو رہا ہے۔ تو وہاں پر بھی میں نے کہا جب اس نے سوال کیا مجھ سے ایسوسیٹڈ پریس والے نے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے ہاں گرینری ہے یہ گرینری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا گرینری کا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی یہ گرینری آپ کے ملک میں بھی ہے، جہاں سرسبز ہو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں ترقی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو سبز پرچم ہے یا ہلالی پرچم ہے، یہ جو سبزی ہے یہ دلیل ہے ترقی کی، یہ خزاں کے خلاف بہار کی دلیل ہے۔ اب جملے کی قدر کرنا، آدم سے لے کے مہدی تک اگر بہار اسلام ہے تو حسن مجتبیٰ کے ذریعے۔ یہ 3 امتیاز امام پاک کے ہو گئے۔ اب چوتھا امتیاز ہمارے امام کا، ذرا اسے توجہ کے ساتھ سماعت کر لیجئے، ہو سکتا ہے اس سے آگے جا نہ سکیں مگر یہ کہ انشاءاللہ آج جو تقریر ہوگی وہ سکہ بند ہوگی اور چند جملے اور بھی آئیں گے بیچ میں فضائل کے، مگر چوتھا امتیاز سنیے۔ چوتھے امتیاز کا نام ہے بلاغت الحسن، امام حسن علیہ السلام کی بلاغت۔ جو جملے امام حسن نے کہے ہیں کائنات میں اس قسم کے جملے کسی اور معصوم نے نہیں کہے۔ پہلے تو ذرا وہ سیکوینس سن لیں، ترتیب سن لیں کہ یہ کہاں کے جملے ہیں۔ جب غریب شام نے امام علیہ السلام کو آفر کی ہے صلح کی، بلکہ عدد 5 کا ہو جائے، چوتھا جو امتیاز ہے اس کو صلح حسن سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد 5ویں امتیاز پہ آج کی تقریر ختم کر دیں گے۔ اور کل کیونکہ بدر کی رات ہے، فتح بدر کی، تو کل ساری تقریر بدر پہ کریں گے تاکہ پتہ چلے 17 کو جنگ بدر فتح ہوئی ہے۔ اور کل اسم اعظم بھی بتائیں گے امام علی علیہ السلام نے جو اپنے چاہنے والوں کو دیا ہے کہ اگر بدر جیسا مارکا میرے چاہنے والوں کو درپیش ہو تو یہ اسم اعظم پڑھیں، بدر جیسا مارکا بھی فتح ہو جائے گا۔ وہ بھی کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پھر 5 روزہ تو مجالس ہوں گی مولا کائنات کی۔ تو چوتھے امتیاز کو ذرا آپ ذہن میں محفوظ کر لیں، صلح حسن۔ میں نے بچپن سے ہمیشہ سنا ہے صلح حسن کے بارے میں، بہت سنا ہے، مگر آج ذرا میرا ریسرچ ورک بھی سن لیجئے۔ صلح حسن دیکھیے پورا قرآن بھرا ہوا ہے کہ انبیاء صلح کے لیے آئے، ائمہ صلح کے لیے آئے۔ سورہ نساء میں جو تھیم ہے سورت کی وہ ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح اچھی چیز ہے، خیر جو ہے وہ صلح ہے، اور ہم ہیں حی علی خیر العمل والے، ہمیں تو کبھی فساد کرنا ہی نہیں چاہیے۔
ہمارے ہاں تو لڑائی ہونی نہیں چاہیے. جو غریب شام والے ہیں وہ لڑیں, جو امیر المومنین والے ہیں وہ کیوں لڑیں, جو شہزادہ امن والے ہیں, صلح کے امام والے ہیں, ان کو تو ہمیشہ مصالحت, خاص طور پہ آپس کی صفوں میں تو صلح رکھنی چاہیے, محبت و پیار سے رہنا چاہیے, عفو در گزر سے رہنا چاہیے. اس طرح ہم اچھے طریقے سے, ویل مینر طریقے سے رہیں کہ دنیا ہمیں چلتا ہوا دیکھے تو یہ کہے جن کے غلام ایسے ہیں ان کے امام کیسے ہوں. تو صلح حسن ہے چوتھا امتیاز میرے دوسرے امام کا. تو اب صلح حسن, ہر نبی صلح کے لیے آئے, ہر امام صلح کے لیے آئے, ہر ولی صلح کے لیے آئے, مگر عجیب بات یہ ہے صلح آدم مشہور نہیں, صلح نوح مشہور نہیں, صلح ابراہیم کہیں نہیں لکھی ہوئی, صلح موسیٰ کہیں نہیں, صلح عیسیٰ کہیں نہیں, صلح حدیبیہ ہے رسول کی مگر صلح محمد کہیں نہیں, حضرت علی نے بھی صلح کی ہے مگر صلح علی کہیں نہیں. اگر صلح ہے تو صرف حسن سے ہے. جس طرح اسلام کی ہریالی حسن سے ہے, کائنات کے فساد کی صلح فاطمہ کے لال سے. یہ امام علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. آج ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کر لیجئے. میں جب زمانہ طالب علمی میں قم گیا تو میں یہی سمجھتا تھا کہ امام نے آفر کی, صلح کی, اور یہی میرے ذہن میں تھا, سنا بھی یہی تھا, آپ نے بھی یہی سنا ہے اکثر کہ حالات بڑے خراب ہو گئے تھے اس لیے امام نے مجبوراً صلح کر لی. آج ذرا اس غلط فہمی کا ازالہ کر لیجیے. امام نے آفر نہیں کی, صلح کی. صلح کی آفر غریب شام نے کی. کل وہ ہمارا ایک بہت بڑا, یہ آپ کی جو انڈسٹری ہے کیلیفورنیا میں, بہت بڑا ایک فلم اسٹار اور فلم میکر جس نے ہمارے ذریعے الحمدللہ شیعہ مذہب قبول کیا تھا, کل وہ ہماری تقریر میں نیو یارک میں آیا ہوا تھا, الخوئی میں جب ہم جشن پڑھ رہے تھے. تو الحمدللہ اس نے تقریباً 1 سال پہلے مذہب شیعہ قبول کیا, خیر البریہ. اب تو اس نے وہ فلم سٹار ہونا بھی, فلمیں بنانا بھی چھوڑ دیا ہے, اب اس کا کوئی اور بزنس ہے. مگر کل جب وہ وہاں شخص بیٹھا تھا تو لوگ بڑے حیران ہو رہے تھے کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا آدمی. میں نے کہا بڑے تو محمد و آل محمد ہیں کہ جن کے صدقے میں یہ لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں. ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم اس طریقے سے لوگوں کو ادھر اٹریکٹ کریں. پھر تھوڑی سی انگلش میں بھی مجھے بعد میں تقریر کرنی پڑی اس جوان کے لیے کہ جو اپنے 4-5 دوستوں کے ساتھ آیا تھا. کل اس نے یہ بتا کے حیران کر دیا کہ پہلے اس نے ایکسپٹ کیا تھا کوئی اور مذہب, ہمارا نہیں, کوئی اور مذہب. اس نے کہا میں نے 8 سال برابر ریسرچ کی اور جب میں نے مذہب آل محمد کے صرف 4 اصول پڑھے تو اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ اگر دنیا میں کوئی سچ ہے اسلام کی صورت میں تو وہ آل محمد کا مذہب. تو کل وہ بڑا حیران ہوا جب میں نے اس کو انگلش میں بتایا کہ یہ صلح ہمارے امام نے آفر نہیں کی, آفر کی ہے غریب شام نے. اب غریب شام جو میں نے کہا, 2-4 دوست میرے کل بیٹھے ہوئے تھے نیو یارک میں, انہوں نے کہا کہ حضور وہ تو امیر ہے, آپ اسے غریب کہہ رہے ہیں, ہے نا. تو میں نے کہا جب سے میری زبان کو امیر المومنین کا ٹیسٹ لگا ہے کسی اور کو امیر کہتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے. السلام علیکم. تو صلح کی آفر کی تھی غریب شام نے, ایکسپٹ کیا ہے شہزادہ امن نے, امام نے ایکسپٹ کیا. مجبور وہ ہوا ہے جب گالیاں دلوا کر, سب و شتم کرا کے, تان و تشنیع کرا کے, سوشل اکنامکل بائیکاٹ کرا کے, ہر کام کرنے کے باوجود وہ شکست خوردہ ہوا, تب اس نے آفر کی ہے صلح کی. تو جب آفر اس نے کی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے صلح کی جو نسبت ہے وہ اس کی طرف ہونی چاہیے تھی. صلح غریب شام, صلح فرزند امیر کیوں مشہور ہے,
صلح حسن کیوں مشہور ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ غریب شام میں اتنا شر بھرا ہوا تھا کہ خیر کی نسبت ادھر ہو نہیں سکتی تھی، اس لیے صلح حسن مشہور ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ آفر ادھر سے ہے، ایکسیپٹنس ادھر سے۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب اگلا جو ایشو ہے وہ سمجھانے میں بالکل تکلیف نہیں ہوگی۔ شرائط ہیں، اب آج تو وقت نہیں کہ ساری شرائط پڑھیں، مگر ٹیسٹ کے طور پر جو شرائط ہے وہ شرائط امام نے رکھی ہے۔ دیکھیے لڑائیاں ہوتی ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، وٹنس ہیں لڑائیوں جھگڑوں کے۔ جب صلح ہوتی ہے تو طرفین شرائط دیتے ہیں، طرفین کی شرائط کو جو ثالث ہوتا ہے وہ درمیان کا راستہ نکالتا ہے۔ ایسے کبھی آپ نے سنا ہے کہ ساری شرطیں وہ لگائے جو ایکسپٹ کر رہا ہو صلح کو؟ اگر توجہ رکھیے گا، اگر مجبور ہوئے ہوتے ہمارے امام تو شرطیں رکھتا غریب شام، مجبور ہوا ہے غریب شام اس لیے شرطیں رکھی ہے فاطمہ کے لال نے، اور ساری کی ساری شرطیں جو امام نے رکھی وہ اس نے قبول کی۔ مثلا ایک شرط یہ تھی، اس میں خاص توجہ رکھیے کہ آج کے بعد اس کنٹریکٹ کے ایگریمنٹ کے سائن ہونے کے بعد یہ جو غریب شام ہے یہ قرآن اور سنت پر عمل کرے گا۔ جیسے میں آپ کے ہاں تقریر کرنے آؤں اور آپ مجھے فرمائیں کہ حضور اس دفعہ آپ نے مہربانی کرنی ہے جو امام علی کی مجالس پڑھنی ہے اس میں قرآن کی بارش کر دینی ہے، مطلب یہ ہے کہ پہلے میں قرآن نہیں پڑھتا ہوں، یہی مطلب ہوگا نا۔ اور اگر میں پہلے بھی قرآن پڑھتا ہوں تو یہ کہنا تحصیل حاصل ہے کہ اس دفعہ ذرا قرآن زیادہ سنائیے گا مولا کے فضائل میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے قرآن میں نہیں پڑھتا ہوں۔ آپ ذرا جملے پہ توجہ رکھیے، امام کا یہ جملہ لکھوانا اور دشمن سے دستخط کرا لینا کہ آج کے بعد قرآن و سنت پہ چلے گا یہ شخص، اس کا مطلب یہ ہے آج تک نہ قرآن پہ چلتا تھا اور نہ سنت پہ چلتا تھا۔ اب اہل سنت کو سوچنا ہے کہ ان کا لیڈر کون ہے۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں نا، نہ قرآن پہ چل رہا ہے اور نہ سنت پہ چل رہا ہے، تبھی تو کہا آج کے بعد قرآن پہ بھی چلے گا سنت پہ بھی چلے گا۔ یہ جب کوئی کنٹریکٹ سائن ہو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ یہ کلوزنگ بھی ہو جائے گی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے بعد تو وہ قرآن و سنت کا بڑا مطیع ہو گیا۔ امام نے صرف کنڈیشن رکھی ہے، امام نے ماضی کا چہرہ دکھایا ہے اور مستقبل کا چہرہ عوام پہ رکھ دیا ہے۔ ماضی ہم دکھا رہے ہیں، مستقبل تم خود چیک کرتے رہے۔ یہ پہلی ایک شرط یہ رکھی۔ ایک شرط اور جو امام نے رکھی وہ یہ تھی کہ غریب شام اب کے بعد، آج کے بعد جو نیک خلفاء رسول ہیں ان کے راستے پر چلے گا۔ دو باتیں واضح ہو گئی کہ سارے خلفاء نیک نہ تھے، کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ امام کا یہ جملہ کہنا کہ جو نیک ہیں ان کے راستے پہ چلے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے نیک نہ تھے۔ اور دوسری بات یہ بھی واضح ہے کہ نیکوں کے راستے پہ کبھی چلا نہ تھا، ورنہ وہ یہ تو کہہ سکتا تھا کہ کچھ عرصہ تو میں بھی نیکوں کے راستے پہ چلتا رہا۔ یہ ہوتا ہے الفضل ما شاہدت بہ الاعداء کہ دشمن بھی تعریف کرے، انسان میں یہ ٹیلنٹ ہو۔ یہ دوسری شرط ہے۔ شرطیں تو خیر زیادہ ہیں، بس صرف ایک شرط اور سن لیجیے۔ امام نے لکھوایا کہ آج کے بعد غریب شام قنوت میں، نماز میں جو قنوت پڑھا جاتا تھا، قنوت میں میرے بابا پر ہونے والے سب و شتم کو بند کرائے گا۔ اب اگر تو مولا علی پر سب و شتم اسلام کا حصہ تھا تو پھر بند کیوں کرایا آج سے؟ کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ امام نے واضح کر دیا کہ وہ ان اسلامک ایکشن تھا، اور بند کرانا یہ بتاتا ہے، توجہ اس جملے پہ خاص توجہ رہے۔ آج میرے کچھ سنی دوست ہیں، علماء بھی ہیں، ایک ہمارے بہت بڑے امام بھی ہیں بروکلن کے، آج بھی آپ بے شک کال کر کے پوچھ لیں، تراویح نہیں پڑھاتے، ان کے ہاں بہت بڑی مسجد ہے، تراویح نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا بھئی تراویح نہیں پڑھائیں گے اس لیے کہ حضور نے نہیں پڑھائی، قنوت پڑھتے ہیں، ہمارے ٹائم کے مطابق روزہ کھولتے ہیں، ہمارے ٹائم کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ ابھی ہاتھ نہیں کھولے، دل کھول دیا۔
تو اب یہ جو عالم صاحب جو قنوت پڑھ رہے ہیں، انہوں نے قنوت کب سے شروع کیا؟ یہ آئے میرے پاس، مجھے کہنے لگے کہ حضور یہ آپ قنوت کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ تو آپ کے غریب شام بھی کرتے تھے۔ وہ جو میں نے روایت دکھائی، میں نے کہا یہ امام نے کہا ہے کہ قنوت میں آج کے بعد سب و شتم بند کرایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دور غریب شام میں بھی قنوت تھا۔ اب یہ آپ سے پوچھنا ہے آپ نے نکالا کب سے ہے؟ کوئی ملاحظہ کیا یا نہیں؟ کیونکہ آپ کو علی پر سب و شتم سے روکا گیا، آپ نے قنوت ہی نکال دیا۔ ملاحظہ فرما لیا آپ نے؟ یہ صلح حسن کا فلسفہ۔ اب آ جائیے پانچواں امتیاز، اور بس زحمت زیادہ نہ دوں کیونکہ رمضان بھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ تشریف لائیں۔ بہت لمبی چوڑی تقریریں نہ کروں، مختصر تقریریں کروں تاکہ آپ گھر بھی جائیں، انشاءاللہ نماز شب میں بھی آپ اٹھ سکیں، اور سحری میں بھی ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگ رات کو ہی سحری کر کے سوتے ہیں، صبح 8 بجے اٹھتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو ان میں سے نہ شمار کرے، کیونکہ لقمۃ السحور خیر من الدنیا والآخرہ۔ حضور نے فرمایا کہ جنت سے بھی بہتر ہے سحر کا ایک لقمہ۔ وہ وقت ہوتا ہے وبالاسحار ہم یستغفرون، جب فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ کون ہے جو آج گناہوں کی معافی مانگے، آج ہم اپروول لے کے آئے، پری اپروول۔ تو سحر کے وقت میں کبھی بھی غفلت نہ کیجیے گا سونے کی، بلکہ آل محمد کے شیعوں کی پہچان یہی تھی کہ وہ سحر کے وقت اٹھتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سرکار یہ بتائیے کہ آپ کے شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا جن کے گھروں کے چراغ شام کو وقت سویرے گل ہو جاتے ہوں اور سحر کے وقت روشن ہو جاتے ہوں، سمجھو کہ وہ ہمارا شیعہ۔ لہذا سحر کو، نماز فجر کو، دعائے سحر کو بالکل مس نہ کیجیے گا۔ بس پانچواں امتیاز سنیے، اس پہ چند منٹ میں لوں گا اور آپ سے اجازت لے لوں گا۔ یہ ہے بلاغت حسن۔ اب ذرا سنیے بلاغت حسن۔ جب غریب شام نے امام کو بلوایا یہی صلح کے کنٹریکٹ کے وقت کہ آپ آئے اپنا موقف بیان کریں، اپنا تعارف کرائیں، میں اپنا تعارف کراتا ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کرایا، اور اس کے جو پیڈ لوگ تھے، پپٹ ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے سعودی عرب بھی آج کل بہت لوگوں کو پپٹ بنا رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روضے پر حملہ کرنے والے بھی سعودی ایجنٹ ہیں، پاکستان میں ہمیں مارنے والے بھی سعودی ایجنٹ ہیں، بحرین میں مسجدوں کو مارنے والے بھی سعودی ایجنٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ یو ایس گورنمنٹ یہ سمجھ جائے کہ دنیا میں اس وقت جتنا ٹیرورزم ہے اس کی روٹ سعودی عرب سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سعودی عرب کی حکومت کو تہس نہس کرے اور ان شہزادوں کو ذلیل و رسوا کرے۔ شہزادہ امن کے صدقے میں ہمیں جنت البقیع کی تعمیر کی اجازت مل جائے انشاءاللہ۔ تو جو پانچواں امتیاز ہے وہ بلاغت حسن۔ امام تشریف لے گئے، امام علیہ السلام نے چند پیراگراف پڑھے جن میں اپنا تعارف کرایا۔ یہ بیٹھا ہوا ہے تخت پہ غریب شام، امام کو ایک ڈائس تھا، اسٹیج تھا ایک، وہاں پر بلایا، کہا کہ آپ اپنا موقف یہاں بیان کریں، میں اپنا موقف یہاں بیان کرتا ہوں۔ اب ذرا سنیے امام علیہ السلام نے جو پیراگراف پڑھے، توجہ ہے تو پڑھوں یا بس کر دوں؟ تھوڑا سا کل پڑھ دوں کہ تھکے ہوں تو بس کر دوں، ہے موڈ ہے، بس ایک 10-15 منٹ اور زحمت دے دوں گا تو اس کے بعد انشاءاللہ آج کے جشن ختم۔ امام علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا، آپ اپنا تعارف کرائیں۔ امام بولے، امام فرماتے ہیں نحنو ذریۃ من آدم واسرۃ من نوح وصفوۃ من ابراہیم وسلالۃ من اسماعیل وآل من محمد۔ دیکھیں بلاغت ہے امام کی۔ تم اگر پوچھتے ہو کہ ہم کون ہیں تو سن لو، ہم ذریت آدم ہیں، ہم اسرہ نوح ہیں، ہم چنے ہوئے ہیں نسل ابراہیم کی، اور ہم نسل اسماعیل ہیں، اور ہم محمد کی آل ہیں۔ اب جو دنیا کہتی ہے کہ آل محمد سے مراد ساری امت ہے، تو اس نے کیوں نہ کہا کہ اس میں تو ہم بھی شریک ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب وہ بھی جانتا ہے کہ ہم آل محمد نہیں، یہ آل محمد ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَالشَّجَرَةُ
मुबारकत तय्यबा, हम वो शजरा तय्यबा इलाही हैं जिसका कुरान में जिक्र है। हम पाक शजरा है, तो इसने ये तो ना कहा हम भी पाक हैं, मतलब ये कि ये जानता है कि पाक यही है। शजरा तय्यबा ये है, शजरा खबीसा ये है। हम शजरा तय्यबा है, ला शर्क़िया वला ग़रबिया, जो ना यहूदी है और ना नसरानी है, और अल्लती नबीयुन अस्लुहा व अलीयुन फरोहा, हम वो दरख्त हैं जिसकी जड़ मोहम्मद है, शाख अली मुर्तजा है। दुश्मन का दरबार हो, रिसोर्सेज हों दुश्मन के, फजाइल हो अली के, ये हमने सीरत हसन से सीखा। अब इमाम अलैहिस्सलाम ने दूसरा पैराग्राफ इरशाद फरमाया कि नहनु हिज़्बुल्लाहिल गालिबून व आलु बैते नबिय्यिहिल तय्यबून व सानियो किताबिल्लाह व इतरतो रसूलिहिल अक़रबून व आदुस सकलैन तालियो किताबिल्लाह ला यातीहिल बातिलो मिन बैने यदैहि वला मिन खल्फिहि। अगर तुम हमारे बारे में पूछते हो तो हम अल्लाह की वो पार्टी है जो कभी शिकस्त नहीं खाते, हमेशा गालिब रहते हैं। अला इन्ना हिज़्बुल्लाह हुमुल गालिबून, अल्लाह की पार्टी का हमेशा गलबा होता है। ये वही जुमला है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी शब आशूर में कहा, ज़ुफ़िरना औ क़ुतिलना। जब किसी ने पूछा सरकार क्या फतह हमारी होगी, आप फरमाते हैं हम जिंदा रहें या मर जाएं, फतह हमारे लिए लिख दी गई है। इमाम फरमा रहे हैं हम अल्लाह की वो पार्टी है जो गालिब है, हम अल्लाह के रसूल की वो अहले बैत हैं जो तय्यब व ताहिर है, हम इतरत नबी हैं जो नबी के करीबी हैं, और हम सकलैन में से वो एक हैं खलफाहुमा रसूलुल्लाह, जिन्हें रसूल छोड़ के गए थे। हम आहद सकलैन हैं, हम तालिये किताबुल्लाह हैं। जिस तरह किताब के करीब बातिल नहीं आ सकता, हम आले मोहम्मद के करीब बातिल नहीं आ सकता। अब एक पैराग्राफ और रह गया है, बस वो उसी पे आज की ज़हमत खत्म होगी, मगर बीच में जरा सा कैप्सूल भी है इमाम अलैहिस्सलाम के इरशाद मुबारक का। क्योंकि जब आप किसी के यहाँ बर्थ एनिवर्सरी में जाते हैं तो आप बॉक्स लेकर जाते हैं। आजकल तो कहते हैं बॉक्स ना लाएं, कैश दे दें, कैश डील है आजकल। ये बॉक्स ज़ाहिर ज़हमत होती है। आले मोहम्मद के यहाँ डिफरेंट है, आप बॉक्स नहीं ले जाते, आपको बंडल्स मिलते हैं सवाब के। आले मोहम्मद को जरूरत नहीं है आपके बॉक्स की। अब जरा देखें कि हमारा शहजादा आम क्या फरमा रहा है हमारे लिए। फरमाते हैं इरशाद इमाम दुव्वम फरमाते हैं कि हलाकुल मरए फी सलास, जब किसी इंसान को 3 वायरस लग जाए तो वो चलता फिरता मुर्दा होता, वो जिंदा नहीं होता, वो मुर्दा है, चलता फिरता मुर्दा है। कौन कौन से वायरस? यब्न रसूलुल्लाह फरमाया अल इस्तिकबारो, नंबर 1 तकब्बुर, तकब्बुर का वायरस लग जाए तो समझो बंदा मर गया, बस जनाजे का इंतजार है, रूह है मगर मुर्दा, स्टेटस उसका मुर्दा है। नंबर 1 तकब्बुर, तकब्बुर अज़ाज़ील रा खार करद बेजिंदान लानत गिरफ्तार करद। वो 80,000 साल का एक सजदा करने वाला इब्लीस जो एलिवेट होकर जिन्नों से फरिश्तों में बिठाया गया, फरिश्ता बिल्कुल नहीं था मगर फरिश्तों जैसा हो गया, ऐसी उसकी लुक हो गई। उस शख्स, उस इब्लीस मलऊन को अल्लाह ने जो रांदा बारगाह इलाही किया,
وہ تکبر کی وجہ سے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انسان کو تکبر کا وائرس لگ جائے تو وہ خود شیطان ہوتا ہے، شیطان کو اس کے پاس آنا نہیں پڑتا، وہ خود شیطان بن جاتا ہے۔ تو تکبر زندگی میں نہ رکھنا، نمبر ایک۔ نمبر دو، والحرص، اگر لالچ کا وائرس لگ جائے تو سمجھو انسان قاضی شرح چاروں خلافتوں میں قاضی رہا تھا اور امام علی علیہ السلام نے اسے چینج نہیں کیا۔ انشاءاللہ پرسوں کی تقریر جب آئے گی اس میں جو میں قضائے امیر المومنین پر گفتگو کروں گا تو میں عرض کروں گا، اس کو جب کہا گیا کہ قتل حسین کا فتویٰ لکھ تو اسے کہا یہ ممکن ہے کہ میں قتل حسین کا فتویٰ لکھوں، قتل فرزند رسول؟ رات کے وقت عشاء کے بعد 80 اونٹ آئے، 80 اونٹوں پہ سونا چاندی لدا ہوا تھا۔ کہا یہ کس کے لیے؟ کہا صرف آپ کے لیے۔ کہا گورنر نے اتنی مہربانی کی؟ کہا وہ کہتے ہیں صرف آپ دستخط کر دیں۔ اس 40 اونٹوں کے مال کے عوض اس نے قتل حسین پہ فتویٰ لکھ دیا، فتویٰ دے دیا۔ تو انسان کو گریڈ قاتل حسین بنا دیتا، لالچ۔ محنت ضرور کرے، اسلام تو ڈگنیٹی کا مذہب ہے، محنت تو کرنی ہے، جان مارے، ڈگنیٹی سے رہیں، عزت سے رہیں، بوجھ نہ بنے معاشرے پر، یہ تو ضرور ہے، مگر لالچی نہ بنے۔ ہاں حرص اگر کرنا ہے تو نیکی پہ کریں، اجازت ہے، علم میں حرص کریں، اجازت ہے۔ وہی حرص جو گناہ کبیرہ ہے یہاں پر جائز ہو جاتا ہے، اگر نیکی اور علم میں آپ حرص کریں تو بالکل ٹھیک۔ نمبر 3، والحسد، امام فرماتے ہیں جس کو حسد کا وائرس لگ جائے سمجھے وہ مر چکا ہے۔ حسد، جیلسی، یہ ہوتا بہت ساروں کو ہے، ڈائبٹیز کی طرح پتہ نہیں چلتا، یہ چھپا ہوا مرض ہے اور وفادار مرض ہے، ایسا وفادار مرض ہے کہ قبر میں ساتھ جاتا۔ بس تقریر تمام ہوئی، ان 3 وائرسز سے بچنا ہے۔ آج کا یہ بنڈل ہے وزڈم کا، امام علیہ السلام کا۔ اب آخری پیراگراف اور اجازت دیں۔ امام علیہ السلام تشریف فرما ہے اور جب اس نے دیکھا کہ امام تو ایسے فضائل پڑھ رہے ہیں کہ مجمع سارا کا سارا کہیں میرے خلاف ہی نہ ہو جائے، تو اس نے کہا کہ ذرا آپ مختصر کریں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جو امام نے تیسرا پیراگراف پڑھا اسے ذرا سماعت کیجیے۔ فرماتے ہیں لو قمت علی ھذا المقام وذکرت ما اعطانا اللہ من فضلہ ما احصی، میں اگر یہاں پر کھڑا ہو جاؤں آمن بعد آمن، تم تو یہ چاہ رہے ہو نا کہ میں مختصر کر دوں، تو سنو، میں اگر اس جگہ پہ کھڑے ہو کر صرف وہ فضائل بیان کروں جو اللہ نے ہم آل محمد کو دیے ہیں تو زمانہ ختم ہو جائے گا، ہمارے فضائل کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ کوئی سمجھے ہے یا نہیں؟ تو یہ ہمیں کوئی نہ کہے کہ آپ فضائل کم پڑھیں، اس لیے کہ فضائل تو امام حسن پڑھتے، ساری زندگی پڑھتے رہے تو فضائل ختم نہیں ہوتے۔ آل محمد کے اتنے فضائل ہیں، ختم نہیں ہوں گے اگر میں عمر بھر بھی فضائل پڑھتا رہا جو اللہ نے ہمیں عطا کی۔ اس نے کہا کہ آپ مختصراً 2 یا 4 جملوں میں بتا دیں اپنا تعارف، اور میں اپنا تعارف بتاتا ہوں۔ اب سرکار نے جو 2 جملے کہے توجہ سے سنیے، کیا فصاحت و بلاغت ہے میرے امام کی۔ فرماتے ہیں نحنو حجج الرحمن وزین الجنان، 2 جملوں میں پوچھتے ہو تو سن لو، ہم آل محمد اللہ کے وجود کی دلیلیں ہیں اور اللہ کی جنتوں کی زینتیں ہیں۔ اللہ اکبر، قدر کرنا آج 15 رمضان کو جملے کی، یعنی اللہ دعویٰ ہے، دلیل ہم ہیں۔ اللہ اکبر، ہم اللہ کے وجود کی دلیلیں ہیں، اللہ کی جنتوں کی زینتیں۔ امام نے دیکھا کہ جو پیڈ لوگ تھے نا، شاعر وغیرہ جو پٹھو قسم کے شاعر ہوتے ہیں، آل محمد کے شاعر تو بڑے اپریشیٹڈ ہیں، وہ تعریفیں کرنے لگے اس کے آبا و اجداد کی، کیا کہنا آپ کے آبا و اجداد کا۔ امام نے وہیں سے گھور کے دیکھا اور امام نے کہا یفتخرون ہؤلاء بالاجداد، اے غریب شام، یہ تیرے بکے ہوئے لوگ
تیرے اجداد کی وجہ سے تیری تعریف کر رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں کہ تو بڑا شریف زادہ ہے. تو سن، آنا ابن الامجاد ورزی ذوات العصمت والسداد، میں ان آبا و اجداد کا بیٹا ہوں کہ جس کی کسی نسل میں کوئی کافر نہیں گزرا، اور میں نے ان ماؤں سے پرورش پائی ہے کہ جن میں کوئی فسق و فجور والی نہیں گزری. میرے باپ بھی معصوم، میری مائیں بھی معصوم. پھر فرماتے ہیں اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ نے جو دی ہے، فرماتے ہیں لو شئت لا جعلت العراق شاما والشام عراقا والرجل امراتا والمرات رجلا. اگر میں چاہوں، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، میں شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں. فقام رجل من الحضار، ایک شخص کھڑا ہوا مجمع میں سے اور اسے کہا یبن ابی تراب من یقدر علی ذالک، اے ابو تراب کے بیٹے، دنیا میں کون ایسا ہے کہ جو مرد کو عورت کر دے، عورت کو مرد کر دے. فنظر الامام الیہ شزرا، امام نے غضب کی نگاہ کی اس کی طرف اور کہا اما تستعین ان تقومی بین الرجال، تجھے حیا نہیں آتی عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں چلی آئی؟ اس نے جو پلٹ کے دیکھا تو وہ عورت ہو چکی تھی. جب وہ آنے والا جب جانے لگی، کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں بات؟ بڑے فخر سے آنے والا شرم سے جانے لگی تو امام نے فرمایا گھبرا نہیں، ہم نے ادھر بھی جنس بدل دی ہے، گھر میں بھی جنس بدل دی ہے. اس دوران ایک مرتبہ غصہ آ گیا غریب شام کو. یہ آخری جملہ ہے امام کا، سنیے. غصہ آیا تو کہا کہ آپ سے میں نے کہا تھا مختصر کریں. امام نے کہا کہ ایک پیراگراف کی اجازت اور دے دیں. 2 اور 2 4 کی طرح امام نے بڑا عجیب جملہ سمجھایا، اس پہ توجہ کریں. کہا آخری پیراگراف جس میں ہمارا اور تمہارا فرق واضح ہو جائے گا. امام فرماتے ہیں اپنے تعارف میں آنا نحنو، یہ اپنا جو تعارف امام نے کرایا دربار غریب شام میں، اس تعارف پہ خاص طور پر میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں. فرماتے ہیں ان العرش سریری واحمد ضمیری وعلی امیری والحسین وزیری وجبریل فقیری. اگر میرا تعارف پوچھتے ہو تو سنو، عرش میری آرام گاہ ہے، میرا نانا محمد میرا ضمیر ہے، میرا بابا علی میرا امیر ہے، میرا بھائی حسن میرا وزیر ہے، سید الملائکہ جبریل میرے در کا فقیر ہے. اللہ اکبر. واضح ہو گئی بلاغت امام حسن. بس تقریر ہوئی تمام. ان العرش سریری، سریر کہتے ہیں ہمارے ہاں، گاؤں میں کہتے ہیں چارپائی. آپ لوگ جو شہر والے ہیں وہ کہتے ہیں تخت خواب، بیڈ. بالکل وہی ظاہر ہے، بیڈ انگلش ہے، وہ رخت خواب یا تخت خواب فارسی میں اسی کو رخت خواب کہتے ہیں، اردو میں تخت خواب کہتے ہیں. یعنی امام علیہ السلام نے عجب جملہ فرما دیا. کیا امتیاز ہے امام حسن کا، کسی معصوم نے یہ جملہ نہیں کہا پوری ہسٹری میں سوائے امام حسن کے، کہ جب ہم تھک جاتے ہیں تو آرام کرنے کے لیے عرش پہ جاتے ہیں. بھیا جن کے سونے کی جگہ عرش ہو، اللہ اکبر، ہم عرش پہ سونے جاتے ہیں. رخت خواب ہے ہمارا، تخت خواب ہے ہمارا، بیڈ ہے ہمارا، عرش ہمارا بیڈ ہے. توجہ رہے، عرش ان کا بیڈ ہے اور کعبہ ان کی ولادت گاہ ہے، پھر بھی مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. ان العرش سریری، اور احمد ہے میرے وزیر، وہ احمد ضمیری، احمد ہے محمد ہے میرے ضمیر، وہ علی امیری،
والحسین وزیری، علی ہے امیر، حسین ہے وزیر، وجبریل فقیری۔ اب جو امام نے سینٹنس کہا اور ڈائس چھوڑ دیا، سارا مجمع شش کر اٹھا۔ امام فرماتے ہیں لو شئتا لقلت سیری، اپنی زبان بند کر غریب شام، ورنہ تیری بھی جنس بدل دوں گا۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ پروردگار اس جشن کو قبول و منظور فرما۔ فاتحہ۔ بار الہ اس جشن کا ثواب آج کے افطار کے بانیان کے مرحومین کو ایصال فرما۔ جتنے لوگ 15 دن افطاریاں لاتے رہے، سب کو جزائے خیر مرحمت فرما۔ سبت اکبر سید اول حسن اول کے یوم ولادت کے صدقے میں آج سبت اکبر کی ولادت کے دن کی عیدی کے طور پر 15 رمضان کو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ جو لوگ ادارہ جعفریہ کے بانیان، معاونین، خدمت گزاران دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما، جیسے ہمارے رضوی صاحب کو اور حمایت نقوی وغیرہ دیگر جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو جوار امام حسین میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ بار الہ مومنین کو جوق در جوق ادارہ جعفریہ میں تشریف لانے کی توفیق عطا فرما۔ آنے والے دنوں میں مجالس امام علی علیہ السلام میں بھی شرکت کی توفیق عطا کر بار الہ ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما، رمضان کی عنایتوں سے مالا مال فرما۔ ہم سب کو ختم قرآن کی توفیق دے، اول وقت میں نماز ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرما، دعاؤں کی وظائف کی توفیق عطا فرما، تہجد کی نماز کی عادت عطا فرما، لقمۃ السحور اور سحری کے وقت بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ اپنی عزت و جلال کے صدقے میں شام میں جن ملعونوں نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روزے کی بے حرمتی کی ہے، ان کو ذلیل و رسوا فرما، اور جنہوں نے جنت البقیع کی توہین کی تھی ان کو برباد فرما، جو امام حسین کے ملک عراق میں شیعوں کو مار رہے ہیں ان کو برباد فرما، جو کراچی، کوئٹہ، پاکستان میں شیعان علی کو مار رہے ہیں ان کو برباد فرما، اور شہداء کے درجات متعالی فرما۔ منظورین کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، خاص طور پہ ہمارے بھائی ڈاکٹر ولایت حسین کو، انجم رضا شاہ کو اور دیگر منظورین کو مکمل طور پہ شفا یاب فرما۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، قیامت کے دن شفاعت امام حسن مجتبی علیہ السلام نصیب فرما، بلاغت حسن سے، سیرت حسن سے ہم سب کو تربیتی پہلو سیکھنے کی توفیق مرحمت فرما، امام زمانہ کے سپاہیوں میں ہمارا قرار دے، اور ہمارا حشر و نشر امام زمانہ علیہ السلام کے اجداد اطہار کے ساتھ فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بشارت حسین، کشوری فاطمہ، اختر حسین، کنیز فاطمہ، سارہ، طاہرہ یعقوب، جعفری اور جمیع مرحومین مرحومات کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بارک ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص وذكر إمامنا الحسن المجتبى بتوسطه وتوسط آبائه إلى المرحومين المغفورين بشارت حسین، کشوری فاطمہ، اختر حسین، کنیز فاطمہ، طاہرہ یعقوب جعفری وسائر المرحومین والمرحومات۔ اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔